बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम कुरान पाक के 24वें जुज़ में सूरतुल गाफ़िर और सूरत फुस्सलात में बयान करदा अहम मज़ामीन और उसमें जो असबाक हैं उनका ज़िक्र करें, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत, उसकी मग़फ़िरत, कुरान की हक्कानियत, तौबा की कबूलियत और अल्लाह की तौहीद शामिल है। कुरान की हक्कानियत जो है सूरतुल गाफ़िर की आयत नंबर 2 में है, जो कि शुरू होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तंज़ीलुल किताब मिनल्लाहि अज़ीज़िल अलीम, कि ये किताब का उतारा जाना खुदाए दाना की तरफ से है, कि ये किताब जो कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी है, जो कि सरासर हिदायत है, हुदल लिन्नास है, ये अल फ़ुरक़ान है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नाज़िल की गई है। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला और कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार बार इस चीज़ पे ज़ोर दे रहा है कि ये कुरान किसी की घड़ी हुई किताब नहीं है, बल्कि ये तो सरासर हिदायत है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नाज़िल की। कुरान का एक सबूत अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में बार बार जो है इस पर ज़ोर देता और बताता है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मग़फ़िरत और अज़ाब का ज़िक्र है कि अल्लाह ताला की मग़फ़िरत करने वाला और अल्लाह अज़ाब का ज़िक्र देने वाला कौन। उसमें है आयत नंबर 3 में है गाफ़िरुज़्ज़ंब, कि जो गुनाह बख्शने वाला अत्ताब, और उसके बाद शदीद अज़ाब देने वाला और तौबा कबूल करने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है गुनाह बख्शता है हमारे और हमारी तौबा को कबूल करता है कि हमसे अगर कोई गुनाह सरज़द हो गया और हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुज़ूर तौबा करें, या अल्लाह आइंदा मैं ये गुनाह नहीं करूँगा, तौबा कर ली, और जो मैंने पहले गुनाह किया है रब्बुल आलमीन उसको माफ़ फरमा दे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे गुनाह बख्शने वाला, वो उस गुनाह को ऐसे बख्श देगा, ऐसे साफ़ कर देगा कि बिल्कुल क्लीन स्लेट। और आगे कह रहा है कि फिर जो तौबा भी नहीं कर रहे, जो गुनाहों पर नदामत भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तो उसके लिए है कि वो अज़ाबुन शदीद, सख्त अज़ाब देने वाला है और साहिब करम है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं है और हमने दोबारा उसकी तरफ वापस लौट कर जाना है। तो हमसे जब भी कोई गुनाह सरज़द हो जाए तो फ़ौरन उस गुनाह में से निकल आएँ, तौबा करें कि आइंदा वो गुनाह नहीं करेंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने गुनाहों पर नदामत हो। तो अब जब गुनाहों पर नदामत होगी, गुनाहों पर ज़ोर नहीं होगा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत नाज़िल होगी। अगर गुनाह पर जुर्रत होगी बंदे को, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अज़ाब जो है वो बहुत शदीद है, शदीदुल अक़ाब, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदे की पकड़ फरमाएगा। उसके बाद जो है आले फ़िरऔन का किस्सा है। उसके बाद तौबा की कबूलियत की बात की जा रही है कि नेक लोगों की तौबा की कबूलियत की और उनके लिए बशारत की बात की जा रही है, कि जो आयत नंबर 7 और 9 में जिसका ज़िक्र किया है। और वो कैसे है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अर्श जो है वो फ़रिश्ते ने उठाया हुआ है, एक दायरा सा बनाया हुआ है, एक हल्का बांधे हुए हैं, आस-पास खड़े हुए हैं, और वो फ़रिश्ते अपनी परवरदिगार की तारीफ़ और तस्बीह और हम्द और सना बयान कर रहे हैं। और वो फ़रिश्ते जो मोमिन है, जो इस दुनिया में है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि मोमिनों के लिए बख्शिश मांगते रहते हैं। वो फ़रिश्ते अल्लाह के हैं, लेकिन जब कोई बंदा, कोई मोमिन नेक बंदा नेक काम करता है, तो वो जो है, वो फ़रिश्ते भी जो है उसके लिए बख्शिश की दुआ मांगते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, तेरी रहमत और तेरा इल्म हर चीज़ को उसने अहाता किया, हर चीज़ को उसने अपने दायरे में लिया हुआ है। तो जिन लोगों ने तौबा की है और तेरे रास्ते पर चले, उनको बख्श दे, उनको दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। ये सूरत नंबर 7 में आयत नंबर 7 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है बता रहा है कि फ़रिश्ते भी दुआ करें, और फ़रिश्ते दुआ किस तरह कर रहे हैं, को अल्लाह का इज़्न है, अल्लाह ने उनको कहा और वो दुआ करने शुरू हुए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी चाहता है कि हमारे उसके बंदे जो हैं वो नेक आमाल करते रहें और बुराइयों से बचते रहें। तो जब हम नेक माल करेंगे, बुराइयों से बचेंगे, अल्लाह के हुज़ूर तौबा करेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़रिश्ते भी हमारे लिए जो है मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। और उसके बाद ऐ हमारे परवरदिगार, अब फ़रिश्ते कंटिन्यू दुआ कर रहे हैं, ऐ हमारे परवरदिगार उनको हमेशा रहने के लिए बहिश्तों में, मतलब जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। कि जन्नत में जो एक दफ़ा गया, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि वो दोबारा वापस नहीं निकला, वो जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। और कह रहे हैं फ़रिश्ते कि जिसका तूने उनसे वादा किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में वादा किया है बहुत सारी सूरतों में, कई सूरतों में, सूरत यासीन में, सूरह रहमान में, से पहले वाली सूरतों में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला वादा कर रहा है कि जो नेक अमाल करेगा उनको जन्नत में दाखिल करेगा। और जो उनके बाप दादा, उनकी बीवियों और उनकी औलाद में से नेक हों, उनको भी, कि जैसे अगर हमारे माँ बाप नेक हैं, हमारी औलाद नेक है, तो वो भी हमारे साथ जन्नत में इकट्ठे होंगे।
اور بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ تو اب ہمارے ہر انسان جو ہے اس سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر غلطی کوتاہی کے بعد وہ اللہ سے اعتراف کر لے، ان غلطی کوتاہیوں کو اور توبہ کر لے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شمار ہوگا۔ اور اس کے بعد آگے فرشتے کہہ رہے ہیں ان کو عذابوں سے بچا، یہ نہیں کہا کہ عذاب سے بچا بلکہ عذابوں سے بچا، جس کو اس روز عذابوں سے بچا لے گا، مطلب قیامت کے دن بے شک اس پر مہربانی فرمائی، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ قیامت کے دن جب ہم اللہ کے عذاب سے غیب و غضب سے بچ گئے تو وہ ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اگر اللہ کا غضب ہم پر نازل ہوا تو پھر اس سے ہمیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 39 میں سورۃ الغافر کی دنیا کی اور آخرت کی زندگی کا ذکر کیا ہے۔ تو وہ کہا کہ یا قوم انما ھذی الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ھی دار القرار، کہ یہ بھائیو یہ دنیا کی زندگی چند روزہ کی زندگی ہے اور فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور آخرت ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ آخرت کی زندگی کا دار و مدار ہماری اس دنیا کی زندگی پر ہے۔ جو ہم دنیا میں جو بوئیں گے تو وہی آخرت میں جا کر ہم کاٹیں گے۔ اگر ہم دنیا میں نیک اعمال کر لیا تو آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر ہوگی، فرشتوں کی دعائیں جو ہمارے حق میں وہ مانگ رہے ہیں وہ قابل قبول ہوں گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہشت میں اپنی جنت میں اپنی جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کر دے گا۔ اور اگر نہیں تو پھر اللہ کے عذاب پے در پہ آئیں گے۔ یہ نہیں کہ ایک عذاب، کچھ جہنم میں بھی عذاب کی کیٹیگری، ایک عذاب ختم ہوگا تو دوسرا، دوسرا ختم ہوگا تو تیسرا، یہ ایک چین چلتے رہے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے بچائے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر میں اس میں کہہ رہا ہے، آخر میں سورۃ الغافر کی آیت نمبر 60 میں دعا کی قدرت اور اہمیت، کہ اللہ کے بندوں کو دعا کرنے کی ترغیب اور اللہ کی قربت کی بات کر رہے ہیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادی سیدخلون جہنم داخرین، اور تمہارے پروردگار نے کہا تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو اور تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے ازرائے تکبر کنیاتے ہیں، مطلب وہ میری عبادت نہیں کرتے بلکہ ان کو ایک تکبر ہے کہ ہم پاورفل ہیں، ہم عزت والے ہیں، اللہ کیا ہم نے عزت، جس طرح قارون تھا کہ میرا مال میری گھر میں نے کمائی ہے، فرعون تھا کہ میں ہوں، میں اللہ ہوں، دوسرا کون ہے، میں خدا ہوں، میں رب ہوں، انا ربکم الاعلیٰ، یہ کہتا تھا۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ایسے تکبر کریں گے ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے، ذلیل اور خوار ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، کسی باب درگاہ، پیر، فقیر، ننگ ملنگ کسی سے دعا مت کرو، صرف اور صرف دعا کرنی ہے تو مجھ سے دعا کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الغافر کی آیت نمبر 60 میں فرما رہا ہے جو مجھ سے دعا کرے گا تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اور جو میں تکبر کرے گا اور عبادت بھی کر رہا ہے، جو میری عبادت سے مطلب عبادت نہیں کرتا بلکہ تکبر کرتا ہے، تو اس کو ہم جہنم میں داخل کریں گے اور وہاں پر وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عبادت خالصتاً اللہ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری عبادتوں میں عاجزی ہو اور ہم صرف اللہ ہی سے مانگیں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہم ان بندوں میں شمار ہوں گے جن سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی اور خوشی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفصلت حامیم سجدہ شروع ہوتی ہے۔ اس کے اندر قرآن پاک کی تفصیلات کا بیان ہے پہلے ہی، کہ قرآن پاک کو مفصل کتاب نازل کہا گیا ہے، کہ جو کہ عربی میں نازل کی گئی ہے۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ کتاب خدا رحیم کی طرف سے اتری ہے۔ مطلب آپ یہ دیکھیں قرآن پاک میں بار بار اس کتاب کے اوپر زور دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر جب آخری حج سے واپس آ رہے تھے تو اس پر بھی یہی کہا کہ اس اللہ کی کتاب کو پکڑے رہنا، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب بار بار کہتے رہے، تو اس کو مت چھوڑیں۔ تو وہ یہاں پر بھی یہ بتا رہا ہے۔ اور کتاب فصلت آیات قرآن عربی لقوم یعلمون، کہ یہ کتاب جس کی آیت بالکل واضح ہے۔ اب یہ نہیں کہہ رہا اللہ کہ یہ آیتیں جو ہیں اتنی گھمبیر ہیں کہ علماء کے پاس جائیں گے ہی تو سمجھ میں آئیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جس کی آیات قرآن عربی میں ان لوگوں کے لیے ہے جو سمجھ رکھتے ہیں، اور بالکل واضح اور کھول کر اللہ نے بیان کر دی۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں جناب ہمیں تو عربی آتی نہیں، تو قرآن پاک کے ترجمے اور تفاسیر ہیں، اردو میں ہیں، انگلش میں ہے، سندھی میں ہے، بنگالی میں ہے، پنجابی میں، اسپینش میں ہے، name any language، فرینچ میں ہے، name any language and you find the translation of Quran in that language. And this is what Allah subhanahu wa ta'ala is saying, that the Quran is clear, it is for everyone to understand, to just ponder upon it.
اٹس ویری کلیئر، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، کہ اس کے اندر کوئی ہے ہی نہیں، بالکل کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ اس کو آپ پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ذہن کے دریچے کھولے گا انڈرسٹینڈنگ کے لیے. ہاں مسئلے مسائل کے لیے جو کہ گمبھیر مسئلے مسائل ہیں اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آپ جو ہے علماء کے پاس جائیں، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب کو تو تنزیل من الرحمن الرحیم بالکل آسان کتاب ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 37 میں اپنی خلقت کی نشانیوں کی بات کر رہا ہے کہ آسمان، زمین، رات، دن کی نشانیوں میں غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے، کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ رات اور دن، وَمِنْ آیَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، اور یہ پوری آیت جل رہی ہے یہ تعبدون تک، کہ بھئی تو رات اور دن، سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں. تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو جس طرح آتش پرست ہیں، اور جس طرح وہ سورج کو ماننے والے ہیں سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور نہ چاند کو سجدہ کرو، کہ کئی نے کہ چاند کو اللہ کی جو ہے نا، کئی لوگوں نے چاند ستارے اور ان کو اللہ کی بیٹیاں بنایا ہوا تھا تو نہیں ان کو سجدہ نہ کرو بلکہ خدا ہی کو سجدہ کرو، صرف اللہ. اب جس طرح ہم لوگ چاند کو سجدہ نہیں کر رہے، سورج کو سجدہ نہیں کر رہے، لیکن قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو سجدہ پیدا کرو، جس چیزوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے، اگر تم کو اس کی عبادت منظور ہے تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، سب چیزیں باطل اور حق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 46 میں نیکی کا بدلہ اور بدی کے بدلے کی بات کر رہا ہے، کہ نیکی کرنے والوں کی جزا اور بدی کرنے والوں کے لیے عذاب کا بیان ہے، جس میں ہے من عمل صالحا فلنفسہ من اساء، جو نیک اعمال کرے گا وہ اپنے لیے، اور جو برے اعمال کرے گا تو وہ اس کو ضرور اس کو سزا ملے گی، اور تمہارا پروردگار جو ہے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اگر ہم ایک فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک مثقال، ایک چھوٹا سا ذرہ بھی نیکی کا ہوگا، ایک چھوٹا سا ذرہ بھی برائی کا ہوگا تو اس پر بھی انصاف ہوگا. یہ نہیں کہ اللہ کے ہاں جو ہے بے انصافی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، وہ بالکل جسٹ ہے، وہ عادل ہے، سب سے بڑا العادل. تو وہاں پر کسی کے ساتھ کوئی جو ہے بے انصافی نہیں ہوگی. جو نیک کام کر کے لے کر آئے گا اس کو نیکی کا بدلہ، جو برے کام کر کے لے کر آئے گا تو اس کو سزا ملے گی. اور اس کے بعد اللہ کے شکر اور ناشکری کی ہے، آخری آیات میں ہے. اور جب انسان پر ہم کرم کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، تو وہ منہ موڑ لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے اور پہلو پھیر کر چل لیتا ہے، یہ بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے. یا اللہ تو نے یہ نعمت دی، یا اللہ مجھے آنکھیں دی، مجھے قوت دی، مجھے اتنی جسم دیا، صحت دی، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. کسی کو مال و دولت دے دی تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے مال دے دی، میں تو اس کے اہل نہیں تھا، مجھ سے زیادہ عقل مند، مجھ سے زیادہ طاقتور، مجھ سے زیادہ وسائل والے، لیکن ان کو تو نے دولت نہیں دی، مجھے دولت دے دی، تو اللہ کا شکر ادا کرے. تو وہ منہ موڑ کر پہلو پھیر کر چل پڑتا ہے. اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے، جب وہ بیمار ہوتا ہے، جب وہ مصیبت میں ہوتا ہے، تو پھر وہ اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، یا اللہ مجھے میرے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرما، یا اللہ میں بیمار ہوں، یا اللہ میرے پاس غربت آئی، یا اللہ یہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے ہمارے پر آسودگی ہو یا غربت ہو یا پریشانی ہو، ہر حال میں اللہ کا ہم شکر کریں، اللہ سے دعا کریں ہر حال میں. یہ نہیں کہ صرف اگر ہم بیمار ہوں گے، پریشان ہوں گے، کوئی مصیبت ہوں گے تو اللہ کو پکاریں گے، نہیں. اللہ کو ہم نے جب ہمارے پاس خوشحالی ہو تب بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے، تب بھی اللہ کی طرف دیکھنا ہے، تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، تب بھی اللہ سے مدد مانگنی ہے. اور جب بیمار ہوں تب بھی اللہ کی طرف. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی نعمتوں پر جو ناشکری ہے اس سے ہمیں بچائے. اور انشاءاللہ کل پھر ہم دوسرے جز نمبر 25 کا مطالعہ کریں گے. رمضان کے آخری دن، آخری ایام ہیں، اس میں جتنی زیادہ سے زیادہ ہم تلاوت کر سکیں، زیادہ سے زیادہ ہم قرآن پاک پڑھ سکیں، اور لوگوں کو جو ہمارے اہل و عیال ہیں، آس پاس لوگ ہمارے پاس ہیں، مسجد میں ہیں، گھروں میں ہیں، پڑوس میں، سب کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، ان کے ساتھ ملیں جلیں، ان کے لیے بھی دعائیں کریں، اپنے لیے بھی دعائیں کریں اور ان کے لیے بھی دعائیں کریں، پوری امت کے لیے دعائیں کریں. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں میں ان کا بھی حصہ رکھے گا، اور ان کی دعاؤں میں ہمارے بھی حصہ رکھے گا، اور ہماری دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.